नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है एक नई सुबह के साथ, साल के पहले दिन के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। और नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है। मौलाना साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने को है हम। आज जो हमारा मौजू है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा। नाज़रीन जब तक़वीम की बात होती है, कैलेंडर की बात होती है, तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इत्तिबा किया जाता है। कारोबार हयात दो तरीक़ों से चलता है, दो कैलेंडर्स की पैरवी करते हुए चलता है। एक शमसी कैलेंडर है और एक कमरी कैलेंडर है। मुसलमानों के तमाम त्यौहार, मुसलमानों के जो तक़रीबात हैं, रोज़ा हो, हज है, इन सब का दारो मदार इस्लामी कैलेंडर पर है, यानी हिजरी कैलेंडर पर है। और कारोबार हयात शमसी कैलेंडर से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे हमारे कामकाज शमसी कैलेंडर यानी अंग्रेज़ी साल के हिसाब से भी चलते हैं। शमसी कैलेंडर का जो ताल्लुक़ है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। पहले ये क़ब्ल मसीह होता था, अब ये बाद मसीह कहलाता है। हमारा मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को अपनी जानिब उठा लिया है, आपका रफ़् समावी हुआ है और एक बार फिर आपका नुज़ूल होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे के बारे में आज मौलाना साहब से बहुत गुफ्तगू हमारी अहम रहेगी, ख़ास रहेगी। हज़रत ईसा अल्लाह ताला के बरगज़ीदा अंबिया और रसूलों में से एक हैं। अल्लाह ताला ने आप पर इंजील नाजिल की। साथ ही साथ जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल मुरसलीन हैं, यानी आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, हज़रत ईसा ख़ातमुल अंबिया बनी इसराइल हैं। यानी बनी इसराइल में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में आप सबसे आखिरी नबी हैं। और आपने ये बशारत दी थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा और उसका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए हज़रत ईसा के बारे में हम जानते हैं, उनके मकाम व मर्तबे के बारे में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं शुरू में ये बात बता दूँ कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में बहुत जगह उनका मामला बयान किया है और पूरे जो उनके हालात और वाक़यात, उनकी पैदाइश, उनकी मदर के बारे में जो वाज़ेह तौर पे हमें चीज़ें मिलती हैं, वो एक तो सूरह आले इमरान की 45 से 55 नंबर आयत आप मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा वाक़या उसमें मिल जाएगा आपको। सूरह मरियम की 16 से 34 नंबर आयत, ये आपको कुरान में तफसील से मिलेगी। वैसे तो सूरह निसा की 157, 158, 159 नंबर आयत में भी इनका जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से उन्हें अपनी तरफ पूरा पूरा उठाया। तो इन आयतों के हवाले से जब आप इनकी पैदाइश, इनकी ज़िंदगी, इनके मौजज़े, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी मदर के बारे में किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमे के तौर पे इन्हें पैदा फरमाया, तो वो सारी तफसील आपको मिल जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है, उनके नबी होने का जो जिक्र है वो इन आयतों में तो आपको मिल जाए, हदीसों में भी बहुत है। मौजज़े उनके उठाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह उन्हें उठाया, ये सारी चीज़ें कुरान और हदीस से साबित हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए बिना हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। बेइंतहा उनका अदब व एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है। मतलब एक नबी होने के नाते कि हमें तमाम पिछले अंबिया पे ईमान लाना है, तो वो ज़रूरी है बहुत। बिल्कुल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मिट्टी से और फिर कहा कि हो जा, तो वो हो गया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना बाप के पैदा किया, अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। जी, असल में बात यह है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात का जो मामला है वो औरत और मर्द के मिलन से शुरुआत की है कि इन दोनों के मिलन से बाकी जो है नौ इंसानी चलेगी। लेकिन ये साबित करने के लिए कि मैं इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर हूँ, कि बेशक मैं हर कादिर मुतलक़ हूँ, हर चीज़ पे कादिर हूँ, तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को तो बिना माँ और बिना बाप के एक पुतला बनाया और उसमें रूह फूंक दी। और माँ हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम से बिना माँ के पैदा करके दिखा दिया। इसी तरह से ये भी दिखाना था कि मैं बिना बाप के ही पैदा कर सकता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरा मौजज़ा ये, आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के, माँ हव्वा को बिना माँ के, और ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा कराया। उनकी पैदाइश भी एक जो है वो मौजज़ा है इस उम्मत, मतलब पूरी कायनात के जितने भी लोग हैं और कोई इस तरह से पैदा नहीं हुआ जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं बिना बाप के।
حضرت مریم علیہ السلام کی اگر بات یہاں ہم کریں تو یعنی مبالغہ نہ ہوگا یا موقع ہے ان کے بارے میں بھی جاننے کا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے پاکی دی اور تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت اور بزرگی دی، یہاں تک کہ ان کے نام سے ایک سورہ بھی ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. تو حضرت مریم کی جو فضیلت ہے اصل میں ہوا یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم کی مدر نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے ایسا بچہ دے کہ میں وہ تیری نظر کر دوں. اور جب ان کے لڑکا نہیں ہوا تو لڑکی ہوئی، تب بھی انہوں نے یہی دعا کی کہ اللہ تو اسے قبول کر لے. تو اللہ نے ان کی دعا رد نہیں کی اور انہیں قبول کر لیا، کیونکہ ان کے بطن سے ایک ایسا معجزہ پیدا ہونا تھا کہ جو ساری رہتی دنیا کے لیے پتہ لگے کہ ایک نبی کو اللہ رب العزت نے بنا باپ کے پیدا کیا ہے. مریم علیہ السلام کے نام پہ قرآن میں سورت ہونا ان کی مطلب بہت توقیر اور عزت کی بات ہے. دوسری بات یہ حدیث مبارکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 4 عورتوں کا ذکر کیا جس میں حضرت آسیہ کا نام بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے. تو یہ مطلب مکمل عورتوں کا ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرداروں میں، ان میں ان کا نام آتا ہے. حدیثوں سے روایتوں سے یہ بات ثابت ہے. تو ان کی بہت مرتبہ اور بہت ان کا درجہ ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ کسی بھی عورت جو پاک صاف عورت ہو اور نیک عورت ہو اسے اس طرح کے مرحلوں سے 9 مہینے گزرنا پڑے اور اس پہ اس طرح کے الزامات لگیں، کس طرح سے اس کا دل ٹوٹتا ہوگا، کس طرح، کیونکہ اس معاشرے کے لوگوں نے ان پہ ایسے ایسے الزام لگائے ہیں. بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی وہاں بھی جو اس ٹائم سربراہ تھا اسے یہی کہہ کے چڑھایا گیا کہ یہ بنا باپ کے ناجائز معاذ اللہ اولاد ہے. یہاں اس واقعے کی جانب آ رہے ہیں پیدائش کی طرف، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئیں تو لوگوں نے یہی مخاطب کیا ان کو کہ اے عمران کی بیٹی اور اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ بدکار تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی فاحشہ تھی، نہ تمہارا باپ جو تھا برا آدمی تھا، نہ تمہاری والدہ بدکار تھی. انہوں نے یہی بات رکھی نا، تو وہ تو خاموش رہیں اور اشارہ کیا بچے کی طرف. اب یہ دیکھیے پنگوڑے میں جو بچہ ہے یہ بھی تو قدرت کا اعجاز ہے کہ وہ بول رہا ہے. بالکل یہ معجزہ ہی ہے. اللہ نے انہیں تو منع کر دیا تھا کہ تم نے کچھ نہیں بولنا، تو انہوں نے تو روزہ رکھ لیا تھا بولنے کا اور یہی کہا تھا کہ تم بچے کی طرف اشارہ کرتے نا، کیونکہ اللہ کو اصل میں ہر نبی کی نبوت کا ظہور جو ہے الگ الگ عمروں میں ہوا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہو گیا وہ پالنے میں ہو گیا، ایک حساب سے گود سے ہی بول پڑے اپنی ماں کی، جو انہوں نے صداقت کی گواہی دی ہے، حق کی گواہی دی ہے. یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے گود کی عمر میں گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی ماں کی صداقت اور حق بیان کیا اور یہ بتایا کہ میں مطلب مجھے اللہ رب العزت نے کتاب دے کے بھیجا ہے، انجیل کی، مطلب جو میں اسے جو لوگوں میں جو ہے اسے پھیلانے کے لیے آیا ہوں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تمہیں حق کی طرف لانے کے لیے لایا ہوں. یہ سب ماں کی گود سے انہوں نے سارا کچھ بیان کیا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا یہاں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے ایک ٹکڑے کو تو ہم نے ابھی یہاں لیا ہے، ایک حصے کو ہم بعد میں لیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، یعنی گود میں اور کہولت میں. اب دور کہولت کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرتے ہیں مولانا صاحب. یہاں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کا ذکر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ معجزے دیے تو وہ علم نجوم کا زمانہ تھا، اسٹرانومی کا زمانہ تھا. لوگ سورج چاند کی پرستش کرتے تھے اور آگ کو سورج کا ایک مظہر مانتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ میجک، سحر، جادو کا زمانہ تھا. تو ان کو جو معجزات دیے گئے ان میں بھی ید بیضا اور عصا دونوں ان کا جادو سے ہی سمجھنے والے تعلق سمجھتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ کا جو زمانہ تھا وہ میڈیکل سائنس کا، طبیعات کا تھا. آپ کو جو معجزے دیے گئے وہ کس طرح اپنی قوم کو یعنی ان کے ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھے؟ اصل میں ہر نبی کی صداقت کے لیے اللہ رب العزت نے اسے معجزے دے کے بھیجا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ واقعی طب کا زمانہ تھا. لوگ اس طرف بہت رجوع کرتے تھے اور بیماری بہت تھی اور ان کے علاجات جو ہے وہ اس ٹائم انویسٹیگیشن میں لوگ لگے رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کے معجزے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو اچانک دھیان اس طرف گیا جیسے کوئی بہت تکڑا ایسا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہو. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو معجزے بیان کرتا ہے، مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ جو ہے اصلی پرندہ بن گیا. اور دوسرا جو ہے، لیکن سب معجزوں کے ساتھ قرآن کی ہر آیت میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے. مطلب میرے اپنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دوسرے مادر ذات اندھا جو پیدائشی اندھا ہو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، مطلب نابینا کو بینا کر دیتے تھے. کوڑ یا برس کا کسی کو مرض ہو اس کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، یا کوئی مردہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو اس پہ ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا. لیکن تمام چیزیں یہ ہوئیں اللہ کے حکم سے. انہوں نے قرآن نے بھی، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بندہ رسول کہا ہے جگہ جگہ، کہیں اپنے آپ کو معاذ اللہ نہ خدا کہا نہ خدا کا بیٹا کہا.
بالکل. تو لیکن ان کی قوم نے مانا کیوں نہیں؟ اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود وہ اپنی ضد پر کیوں اڑی رہی؟ یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے بادشاہ وقت کو مشتعل کر دیا، اور نعوذ باللہ ایسا ان کا ماننا ہے کہ سولی تک کی نوبت آ گئی. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں جو اس ٹائم کے زمانے کے لوگ تھے نا، انہوں نے یہ بات اپنے من میں بٹھا لی تھی کہ یہ ناجائز اولاد ہے معاذ اللہ، اور ان کو ہر جگہ اسی طرح سے بدنام کیا کرتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں سب یہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لی ہیں. کوئی چیز ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا. تو اس زمانے کے لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں. تو وہاں کچھ لوگ تو ان پہ ایمان لائے جو ہواری کہلاتے ہیں، ان پہ ایمان لائے، ان کی مدد بھی کی بہت سارے لوگوں نے، لیکن سازشیں بھی کی اس ٹائم. تو ایکسیپٹ نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو روایتوں میں آتی ہے وہ یہ تھا کہ ان کا اس طرح سے پیدا ہونا بنا باپ کے. تو اس وجہ سے معاذ اللہ اس طرح کے الزامات ان کی ماں پہ اور ان پہ لگتے تھے کہ ان کی طرف لوگ جو ہیں وہ جو ذوق در ذوق آتے تھے انہیں روک لیا جاتا تھا اس طرح سے کہہ کے. حالانکہ یہودیوں کا اس بات پر یقین تھا کہ ایک مسیحا آئے گا، جسے مسیح موعود کہتے تھے وہ، کہ وہ آئے گا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا. پھر وہ انہوں نے کیوں ان کی جو ہے وہ کھلم کھلا ان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کہ سرکشی کی، بغاوت کی، حاکم وقت کو ورغلایا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا. جی وہ اصل میں مسیح بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ پھیرتے تھے نا، اور مسا جو آپ کرتے ہو وضو، تو یہ اسی سے بنا ہے مسیح. تو ہاتھ پھیر کے کوڑی کو یا برس والے کو یا مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ لوگ اصل میں اسے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی، لیکن انہوں نے اپنے مائنڈ کیونکہ میک اپ کر لیے تھے کہ یہ معاذ اللہ حرام کی اولاد ہیں، ناجائز اولاد ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے دماغوں میں بسائے رکھا اور کسی بھی قیمت پہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کوئی اس طرح کی بچہ جو ہے وہ کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے. مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ پاک ہے، اس طرح سے معاملہ نہیں، مگر وہ تمام جو بھی ایویڈنس ہے انہیں وہ جھٹلاتے تھے. اور آپ کی جو مقبولیت تھی عوام میں وہ بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ مسیحائی سے لوگ جو ہے ان کے گرویدہ ہوتے، ان کی تعلیمات سے ان پر اثر ہوتا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے یا ان کی باتوں کو مان لیتے تھے. تو انہوں نے حاکم وقت کو، جو پلاتیس کہلاتا تھا، شاید اسی طرح کا کچھ نام تھا اس کو جا کر ورغلایا کہ جو اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو تمہاری حکومت کو خطرہ ہے، ختم ہو جائے گی، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. ہاں تو تبھی اس نے انہیں سولی کا جو ہے ان کے لیے فرمان جاری کر دیا تھا کہ انہیں سولی دی جائے. لیکن اللہ رب العزت قرآن میں پورا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں سولی نہیں دی جا سکی، بلکہ وہ انہیں اللہ رب العزت نے جسم، جان اور روح تینوں کے ساتھ اٹھا لیا. تمام جتنی بھی ڈیتھ ہوتی ہیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس میں روح اوپر چلی جاتی ہے اور جان ختم ہو جاتی ہے اور جسم یہاں رہ جاتا ہے جو بعد میں دبا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ انہیں تینوں چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اٹھا لیا. وہ جو آپ آیت بیان کر رہی تھی کہ یہ گود میں ہی بولیں گے اور پھر ادھیڑ عمر میں ہی بولیں گے، وہ آیت کا ایک حصہ جو ہے ابھی پورا ہوا، دوسرا حصہ باقی رہ گیا جو آپ کہہ رہی تھی. وہ حصہ اب پورا ہوگا، حضور کے امتی بن کے دوبارہ سے آئیں گے اور دین پھیلائیں گے اور تمام عیسائی ان پہ ایمان لے کے آئیں گے. سب روایتوں ثابت ہے، اور وہ دجال سے لڑیں گے اور اسے ختم کریں گے. بالکل. درمیان میں بات رہتی ہے جس کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے جب باہر یہ سازش ہو رہی تھی یہودیوں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ جو تھا وہ رومن حکومت تو بظاہر رومیوں کی تھی، لیکن وہ ان کے دینی معاملات میں، یہودیوں کے دینی معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے. یا یہودیوں کی اپنی سرکشی تھی یا بغاوت تھی یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ استحصال چاہتے تھے، تو انہوں نے حاکم وقت کو بھی ورغلایا اور انہوں نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ انہیں سولی دی جا سکی اور نہ انہیں قتل کیا جا سکتا، بلکہ انہیں اٹھا لیا. ہاں، وہ شبہ میں کیسے ڈالے گئے؟ یہی اصل میں یہ ہوا ہے کہ جو ان کے حواری تھے، جب بادشاہ وقت نے ان کے لیے فرمان جاری کر دیا تو ان کو پکڑنے کے لیے جب اس کے جو سینک تھے، جو بھی لوگ اس نے لگائے تھے وہ لگائے اس نے، تو ان کے حواریوں میں سے ہی ایک نے جو ہے مخبری کر دی تھی، ان سے غداری کی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس ٹائم یہ بات کی کہ اس جو حواری جس نے غداری کی تھی اس کی شکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور وہ پکڑا گیا، اسے سولی دی گئی. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا جسم، روح اور جان کے ساتھ، اور اسے چھوی دے کے عیسیٰ علیہ السلام کی اسے سولی چڑھایا گیا. وہ سولی تو چڑھا ہے، اسے سزا بھی دی اللہ رب العزت نے اپنی غداری کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شکل، انہیں یہ لگتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. اسے کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں کہ انہیں چھوی دی گئی اور انہیں
قتل نہیں کیا جا سکا، نہ سولی دی جا سکی، بلکہ چھوی کو. جی اکثر آپ لوگ فرماتے ہیں کہ رسولوں کو کبھی بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، انبیاء قتل ہوئے ہیں. حضرت زکریا کی مثال ملتی ہے، حضرت یحییٰ انہی کے دور میں، ان کے معاصر نبی ہیں، انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا، شہید کر دیا. لیکن حضرت عیسیٰ چونکہ رسول تھے، اور رسول کبھی بھی جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن ان کا نزول ہوگا. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر اتریں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا. وہ دور کیسا ہوگا، کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ کب اتریں گے، کتنے سال کہتے ہیں کہ ان کی 40 سال حکومت رہے گی؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے. قیامت آنے کی پیشن گوئیوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں. اسی ٹائم جو ہے مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا. ان کی 40 سال حکومت بھی رہے گی اور تمام عیسائی ان پہ ایمان لائیں گے اور وہ اللہ کے لیے دجال سے لڑیں گے، جو اس ٹائم کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اسے ختم کریں گے. بلکہ اس کے بعد ان کی پھر اوریجنل ڈیتھ ہوگی. جس طرح سے تمام لوگ مرتے ہیں، جسم یہاں رہ جاتا ہے اور روح اور چلی جاتی ہے اوپر اور جان نکل جاتی ہے. تو وہ جو زمانہ ہے وہ قیامت سے تھوڑا پہلے کا زمانہ ہے، اس کے بعد ہی پھر قیامت برپا ہوگی. بالکل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ آیت مکمل ہو رہی ہے. تو کہیں الناس فی المہد وکہلا، گود میں تو گفتگو ہو چکی، اور 33 سال کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا. تو ابھی ادھیڑ عمر ان کی باقی ہے جو ابھی پوری ہونی ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، جو آپ کہہ رہی تھی کہ ایک حصہ آیت کا جو ہے وہ گود کی عمر میں بول چکے ہیں، ادھیڑ عمر میں انہیں ابھی بولنا ہے. وہ وہی ہے کہ آگے وہ حضور کے امتی بن کے پھر دین پھیلائیں گے. اب وہ ایز اے نبی نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کے امتی بن کے، بلکہ اس بات پہ فخر کریں گے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں. بالکل. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ دمشق میں شاید شام میں اتریں گے، حضرت مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کے لیے ان سے کہیں گے، لیکن وہ خود کہیں گے حضرت مہدی کو کہ آپ امامت کیجئے، آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور پھر دجال کا خاتمہ کریں گے. اچھا، ازدواجی زندگی بھی گزاریں گے؟ وہ ازدواجی زندگی بھی گزاریں گے؟ ملتا ہے کہ وہ اس ٹائم جو ہے وہ شادی بھی کریں گے اور وہ زندگی بھی انشاءاللہ ازدواجی زندگی بھی گزاریں گے. لیکن اصل میں تھوڑا سا میں آپ کا دھیان اس طرف لانا چاہتا ہوں. قرآن میں جو اللہ رب العزت کو شرک کے بعد سب سے بڑا غصہ آیا ہے وہ اللہ کا اولاد کہنے پہ آیا ہے، جو معاذ اللہ کی اولاد بتاتے تھے. تو اس ٹائم ایک عیسائیوں میں بہت زیادہ یہ بات مشہور ہے، بہت سارے فرقوں میں، کہ یہ اللہ کے اکلوتے بیٹے تھے. یہ بڑا اختلاف کا معاملہ ہے. اور حالانکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے رسول تھے. سورہ مریم کی 30 نمبر آیت اگر آپ پڑھیں، اور چاروں انجیلیں یہی کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے بندے رسول تھے. کہیں کسی بھی انجیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ جو رومن کے لوگ تھے ان میں یہ پہلے سے، جن میں سب سے زیادہ عیسائیت چلی آ رہی ہے، اس طرح کے فرقے بن گئے کہ انہیں جو ہے وہ اللہ کا اکلوتا بیٹا. اور یہ بات اڑا دی گئی، بہت مشہور ہو گئی کہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی، اوریجنل سن کہلاتا ہے، پیدائشی گناہ. وہ تمام بچہ جو ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور اس کی گناہ کی تمام لوگوں کی سزا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا. انہوں نے اپنے اوپر سب کے گناہ لے لیا اور انہیں سولی دی گئی. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کے بیٹا ہونے کی کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ کسی انجیل سے. جو آج کل انجیل چاروں جو ہیں ان سے بھی ثابت. بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں جو سورہ مریم کی آیات پڑھی تھی، اس میں بھی اس بات کا ذکر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اور نجاشی نے بھی جو کہا تھا تنکا اٹھا کر کے، بلّہ جو تم نے جو کچھ کہا کم کچھ نہیں، نہ اس تنکے سے زیادہ ہے، نہ اس تنکے سے کم. وہ قرآن کی صداقت تھی. اور نجاشی جو تھے وہ ہوشیار آدمی تھے اور سمجھتے تھے، انجیل بھی ان کی پڑھی ہوئی تھی. تو وہ لازمی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایسی صداقت. اب آپ دیکھیے نجاشی کی اسی صداقت کی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غائبانہ نماز پڑھائی ہے. بالکل. اب آپ دیکھو کسی مومنی کی تو نماز پڑھائی جا سکتی ہے. تو انہوں نے اس ٹائم ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. بے شک مولانا صاحب. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کہیں مدفون ہوں گے انتقال کے بعد. بہرحال اللہ جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے ہم سب کا، مسلمانوں کو بھی اس بات پر عقیدہ ہے، یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. یہودیوں کو بھی اس بات کا، مسیح موعود کا انتظار ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے لیکن نبی آخر الزماں نہیں ہوں گے. نہیں، وہ تو اللہ کے رسول کے امتی بن کے آئیں گے. بالکل امتی بن کر آئیں گے اور اپنی بقیہ زندگی کی وہ تکمیل کریں گے. تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی. ہمارے ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، ان کے ذہنوں کو کشادہ کرنے کے لیے، روشنی بخشنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو ناظرین، یہاں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। खालिद साहब के सवाल बहुत अहम हैं। पहले तो उनकी अहलिया के बवासीर के बारे में आपसे जान लेते हैं। मौलाना साहब, क्या आप नुस्खा वगैरह तजवीज़ करेंगे उनके लिए? उन्हें ये चाहिए कि एक तो 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह 40 बार आयत करीमा पढ़ें और 3 इंजीर निहारमू खाएँ और रीठे आते हैं सर धोने के, 1 या 2 रीठा पीस के रोज़ और 30 ग्राम मक्खन के साथ रीठा खाएँ। पहले वो कड़वा होता है बहुत, उसे हलक में रख के पानी पी लें, ऊपर से आधी चटांग मक्खन खा लें, 30 ग्राम मक्खन, सफ़ेद मक्खन हो, और 1 गिलास दूध में 1 नींबू डाल के फ़ौरन पी जाएँ। देखिए, दूध में नींबू डलते ही दूध फट जाता है, तो 1 गिलास में दूध हो और 1 कप में नींबू निचड़ा हुआ हो, 1 नींबू, और 1 हाथ से उसमें नींबू डालें और वो गिलास एकदम पी जाए। निवाया दूध हो, बहुत गर्म दूध ना हो जिससे एकदम ना पिया जाए। दूसरा सवाल उनकी बच्ची के लिए पोलियो का कोई इलाज इस तरह का अभी नहीं आया कि इस उम्र में 30 साल की उम्र में पोलियो ठीक हो जाए। अगर वो बच्ची 15-16 साल से कम की होती तब तो कोई चांस था, होम्योपैथिक की कुछ दवाइयाँ आती हैं, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। सिर्फ अल्लाह से दुआ करें उसके लिए कि उसकी आगे की ज़िंदगी आसान रहे। और खुतबे के बीच में इन्होंने पूछा है, खुतबे के बीच में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ दुआ करनी चाहिए, वो भी दिल ही दिल में, क्योंकि खुतबा एक ऐसी अहम तरीन चीज़ है कि उसमें सारी तवज्जो ख़तीब की तरफ हो और सिर्फ वो जो वक्फ़ा मिलता है उसमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये रिवायतों से मिलता है कि खुतबे के बीच में एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें दुआ कबूल होती है, तो उसमें जो भी दुआएं उस टाइम आपके लिए आपको याद आ जाएं, अपनी वालिदैन के लिए, अपनी आखिरत के लिए, जो भी दुआ याद आए तो वो आप अपने दिली दिल में दुआ कर सकते हैं। जी, चौथे सवाल के लिए, या बल्कि दुआ के लिए हम कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार, आयशा साहबा का सवाल ले लें। जी आयशा बहन, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 सवाल हैं। मुझे 3 नामों के मालूम है, हलीमा, तोयबा, सिद्दीकी, आयफा। बहन ज़रा नाम दोहराइए और ठहर कर दोहराइए। आयशा, सिद्दीकी, आयफा, आरिफा तो समझ में आया जी। तोयबा, सिद्दीकी, सादिया, हलीमा। तैयबा और सादिया हलीमा, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल? मेरे अब्बू की तबीयत 2.5 साल से खराब है, उनका लीवर खराब हो चुका है और उन्हें कहीं की दवाई भी फायदा नहीं करती। ठीक है, और भी कुछ जानना चाह रही हैं? और मुझे जानना है कि कारोबार माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? माशाल्लाह, ठीक है। उलझाना पड़ती है, मतलब कारोबार अच्छा चलता है फिर उसके बाद उलझने बहुत पड़ती है। ठीक है जी मौलाना साहब। जी, इनके बच्चों के जो नाम है उसमें आरिफा तो मार्फत से बना है और तैयब पाक को कहते हैं, और ये लीवर ख़राब का जो इन्होंने बताया अपने वालिद का, कि उसमें ये करेंगे कि एक तो लसूड़े आते हैं, वो पिसवा लें अच्छी मिकदार में लेके, 150 रुपए के, वो एक बीज सा होता है, वो पिस जाता है, बाज़ार में भी, घर में भी पीस सकती हैं, और 1 चम्मच उन्हें खाने के बाद दें, दोनों टाइम, 3 टाइम मुनक्का दें, 3 मुनक्का सुबह दोपहर शाम। 1 कप लौकी का रस, मैं छिलकों के लौकी कद्दूकस में घिस के कपड़े में डाल के निचोड़ लें, 1 कप बन जाए वो रस, वो उन्हें रोज़ पिलाएँ, और 15 पुदीने की पत्ती और 5 छोटी इलायची का कावा उन्हें दें। इंशाअल्लाह ताला उनका लीवर बिल्कुल ठीक होने लगेगा, 15-20 दिन के अंदर अंदाज़ा हो जाएगा। जी, कारोबार के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, एक कॉलर और हैं, और जो तीसरा नाम है सादिया हलीमा, ये भी बहुत मुबारक नाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा का नाम है। अख्तरी साहब, आप बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है आज मुझको फोन लगा आपका। जी, अल्लाह का शुक्र है बहन, सवाल बताइए। जी, मैं आपका नहीं देख के मैंने नमाज शुरू किया था, और क्या नमाज के मेरे को ईसा की नमाज नहीं हो पाती मेरे लिए, दुआ कीजिए, मैं तो हो नहीं पाता उस दिन, उस समय मेरे को बहुत आलसी लगती है ईशा की नमाज में। जी जी ठीक है, नमाज तो कर लेती हूँ इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, मेरी बच्ची का मामला ये है कि मेरी बच्ची 9 साल की है, तो उसको पेशाब की बीमारी 1.5 साल से है, तो अभी तक उसका पेशाब इलाज किया मगर कोई आराम नहीं हुआ। ठीक है, आयशा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारे पहला सवाल है, हमारा भांजा है, वो बहुत जिद करता और मतलब कोई चीज दोने ना तो सामान फेंकता, 4 साल का है वो। ठीक है, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है, हमारी खाला है तो उनको चमक होती है दाएं तरफ, इसे चाले में, चलने में। और तीसरा सवाल ये है, क्या हमारे भैया को खुजली हो गई, खारिश की बीमारी है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करें? अख्तरी साहबा का अगर सवाल ले लें कि ईशा की नमाज में उनको सुस्ती होती है, पढ़ने को जी नहीं चाहता, वो सुस्ती दूर हो जाए। जी, एक तो उन्होंने कारोबार के लिए, हमारा कारोबार अच्छा चलता है, उसमें थोड़ी परेशानी आती है, उसमें एक तो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ पढ़ें,
اور 300 بار یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر پڑھیں تو انشاءاللہ کاروبار ان کا بہت اچھا اور ہو جائے گا اور پریشانی دور ہو جائیں گی. ان رب علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح اور 300 بار یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر. آپ دوسرا عشاء کی نماز کا جو سوال ہے بہن کا, انہیں یہ چاہیے کہ کم سے کم فرض ادا کر دیں, 4 فرض اور 3 وتر پڑھ ضرور لیا کریں. نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں گی, ورنہ ادھوری نمازیں شاید ہی لی جائیں. مطلب کنفرم تو نہیں ہے, اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ 4 نمازیں اگر وہ پڑھ رہی ہیں تو مشکل ہو جائے گی وہاں پہ آخرت میں. اس لیے 5 نمازیں پوری کرنے کے لیے کم سے کم اتنا تو شروعات کر دیں, پھر دل لگنے لگے جب تھکن نہ ہو. دوسرے عورتیں سارا دن کام سے تھک جاتی ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت فاطمہ کو تھکن اتارنے کے لیے تسبیح فاطمی بتائی تھی. سب لوگوں کو یاد ہے 34 بار اللہ اکبر, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ. وہ ضرور رات میں پڑھ لیا کریں تو پھر ان کے لیے عشاء پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور 4 فرض 3 وتر پڑھ کے ضرور سویا کریں. جی پیشاب کی بیماری, پیشاب نکلتا ہے, اس کے لیے یہ کریں کہ انار کا چھلکا آتا ہے, دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جاتا ہے, وہ منگا لیں, اسے پسوا لیں اور اس بچے کو آدھا چمچ رات کو سوتے ہوئے پانی سے دیں. 5 پستہ کے دانے پانی سے 5 پستہ کے دانے چبا دیں رات کو اسے, اور اس کا مغرب کے بعد پانی بند کر دیں پلانا. 10-15 دن کے لیے صرف یہ دوائی کر لیں اور مغرب کے بعد پانی نہ دیں. 10-15 دن انشاءاللہ پیشاب نکلنا بند ہو جائے. 2 کالرز اور ہیں, سلیم اور رخسانہ. سلیم بھائی پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے. میرا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم بھائی تھوڑی بلند آواز سے فرمائیے. میں کریڈٹ سوسائٹی میں نوکری کرتا ہوں, جو ایجنٹ کی نوکری کرتا ہوں, اور اس کے اندر ہم کو جو 2.5% ہے وہ کمیشن دیتے ہیں. سلیم بھائی آپ اپنا سوال دہرائیے اور ذرا تیز آواز سے, اونچی آواز سے, آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. میں سرونے کریڈٹ سوسائٹی میں نوکری کرتا ہوں. جی ہاں, تو اس میں ہم کو عوض میں 2.5%, 2.5% وہ کمیشن دیتے ہیں. جی اب مولانا نے جو بتایا کہ ریاض کا لینے والا دینے والا اور بیچ میں شریک ہونے والا دونوں ایک طرح سے گنہگار ہے. اب اگلی کی مرتبہ میں نے 2 دھندے ایسے تھے جو حرام سے میں نے چھوڑ دیے, اب تیسرا یہ دھندا ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی کمیشن جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. تھا ہمارا ہاں ناموں کے تعلق سے. نام بتائیے. ایک نام بیت اللہ. بیت اللہ. جی رابطہ ایسا لگتا ہے سلیم بھائی سے نہیں رہا, ایک ہی نام پہنچ سکا. رخسانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کوئی اپنا عزیز بالکل ہی اسے کوئی دھوکہ دے رہا ہو اور وہ جھوٹ بولتا رہا کہ مطلب نہیں ایسا نہیں ہے, تو اس کا کیا ہے؟ یہ عزیز چلے ہم جی عزیز خاص. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. وقفے کی بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. 7 سال کا بچہ ضد بہت کرتا ہے. ہاں, اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو جب وہ صبح کو سو کے اٹھے تو یا شہید اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے 21 بار پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے اس کے اوپر دم کر دیں, اور یا ودود پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں کسی دن مغرب کے بعد, اور وہ چینی اسے کھلاتے ہیں نا 3-4 دن میں انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. اب انہوں نے خالے کی کسی چمک کا ذکر کیا, دائیں جانب ان کو پسلی میں یا کہاں پر یہ محسوس ہوتی ہے کچک سی؟ ہاں کئی بار گیس کی وہ ہوتی ہے, تو اس میں یہ کریں کہ ایک چھوٹی ہرڑ آتی ہے, اسے دیسی گھی میں تھوڑا سا بھون کے اسے پھر پیس لیں اور وہ کھایا کریں آدھا چمچ صبح شام گرم پانی سے, تو انشاءاللہ یہ جو چمک ان کی لگ رہی ہے جسم میں وہ ختم ہو جائے گی. جی اب بھیا کو ان کے خارش کی پریشانی ہے. ہاں, خارش کے لیے ایک دوائی آتی ہے کست شیری. دیکھیں جو میں نے پہلے بتایا آپ کو گیس کے لیے, انہیں تصویر پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور یہ جو خارش والا معاملہ ہے اس کے لیے یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 آیت کریمہ پڑھنی ہے. اور نہانے کے بعد انہیں ناریل کا تیل ملنا ہے, انڈا گوشت کچھ دنوں کے لیے بند کرنا ہے, اور ایک کوٹ مٹی آتی ہے کست شیری, اسے 1 چٹکی کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں یا آدھا چمچ کے قریب, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خارش ختم ہو جائے گی. 3 منقع رات کو بنا بیج کے لے لیا کریں. جی سمینہ اور سالار بھائی. سمینہ صاحبہ پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو نماز میں ہم سورتیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آخر کی سورتیں پڑھنی چاہیے علم طرح سے اور سورہ ناس تک, اور جی یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسی ترتیب سے جس میں وہ قرآن پاک میں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے. جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جوڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ کس طرح نماز ہو سکتی ہے؟ جوڑے میں جوڑا باندھ کر. ٹھیک ہے
سالار بھائی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سالار بھائی۔ باجی 2 سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کو سردی کی الرجی ہے، دھول مٹی کی الرجی ہے۔ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ جو دعا اور دوا دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی غریب گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ لوگ 2000 کی پالیسی کھول لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی بعد میں سمجھدار ہوگی بچی تو شادی میں کام آئیں گے، کیا جائز ہے پیسہ؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے مولانا صاحب۔ ہم ذرا اوپر سے چل رہے ہیں سلیم صاحب کے سوال کی طرف۔ انہوں نے کمیشن کا ذکر کیا کہ یہ جو کمیشن کے طور پر کسی کو پیسے ملتے ہیں یا کوئی نوکری اس طرح ہوتی ہے جس میں کہ کمیشن ملتا ہے یا بینک کی ملازمت ہے، اگر ہم ان سب کو لے لیں۔ اصل میں کمیشن والی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بالکل۔ اگر کوئی کمپنی کمیشن بیس پہ رکھتی ہے اور انہیں یہ منظور ہے اور وہ کمپنی جائز کام کرتی ہو، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی فائننس کی کمپنی میں کرتا ہوں وہ جائز نہیں ہے۔ فائننس کی کوئی کمپنی ہو، بینک ہو، ان کی تمام کمائی جو ہے علماء دین کے نزدیک اور قرآن و حدیث کے نزدیک قطعی حرام ہے۔ کوئی جواز پیش نہ کریں۔ جتنے بھی بینک کے ملازم ہوں یا اس طرح کی جو فائننس کی کمپنیاں ہیں ان میں جو بھی ملازمت کرتے ہوں، ایک دم تو جاب نہ چھوڑیں، اللہ سے توبہ کریں اور کوئی اور جاب ڈھونڈتے رہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے اس میں جواز پیش نہ کریں کہ ہمارے لیے یہ فتویٰ لے رہے ہیں یا کچھ وہ کر رہے ہیں اپنے جاب کے لیے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ حالت توبہ میں رہیں۔ اور دوسری جاب دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے عجیب و غریب راستے نکال دیتے ہیں، مطلب ایسی جگہوں سے راستے نکالیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں، مثال بھی دی اللہ رب العزت نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں بینک میں یا کسی بھی فائننس کمپنی میں، وہ جو پیسہ لا رہے ہیں اس سے اپنے بچوں کے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کسی بھی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ حلال چیزیں اپنے بچے کی بند کر دیتے ہو پرہیز کے طور پہ۔ جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا، جنہیں حرام قرار دے دیا، اللہ رسول کے کہنا نہیں مانتے، انہیں نہیں بند کرتے۔ تو اس لیے اپنی حرام کمائیوں کا کوئی جواز پیش نہ کریں، جاب دوسری ڈھونڈتے رہیں۔ ان بھائی نے بتایا کہ میں پہلے 2 کام ایسے کر چکا، چھوڑ چکا، اللہ انہیں استقامت دے، بہت بڑی بات ہے۔ آج میں نے انہیں بتا دیا، انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ صبر بھی کریں استقامت کے ساتھ، اللہ سے 2 نفل پڑھ کے دعا بھی کرتے رہیں، کوئی اور جاب انہیں مل جائے گی، لیکن تب تک وہ جاب نہ چھوڑیں۔ ایک سوال اور ہے چلتے چلتے، اس سے پہلے کہ موضوع بدل جائے۔ مکان کرائے پر دینے کے لیے یا دلوانے کے لیے جو بروکریج لیا جاتا ہے، یعنی وہ کمیشن کرایہ دار سے بھی لیتا ہے اور مکان مالک سے بھی لیتا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بالکل حلال ہے، اس کا محنتانہ ہے، وہ سروس لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کسی بھی کام، کسی بڑی سے بڑی کمپنی میں آپ چلے جائیں، وہ اپنی سروس لیتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ اور کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ملتی کہ دونوں طرف سے نہیں لینا چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں معاشرے میں اڑ گئی بات، یا تو کوئی قرآن کی آیت سے ثابت کرے بات یا حدیث سے۔ بالکل دونوں طرف سے جائز ہے اور یہ اس کی سروس ہے، اس کی محنت ہے۔ بہت شکریہ۔ 2 کالرز ہیں۔ عذرا آپ بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ یا شہیدوں اور جو ہے نا وہ بتاتے ہیں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور محمد انضمام ظفر کے نام اور ظفر عالم کے نام کی معنی چاہیے۔ انضمام ظفر اور ظفر عالم؟ ظفر عالم۔ ٹھیک ہے۔ رئیسہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ مجھے ایسٹما کا پرابلم ہے اور کف بہت ہو جاتا ہے، جی کھانسی رہتی ہے، اور میرے 2 بیٹے ہیں اور ایک کا نام ہے حنزلہ اور اس کے معنی جاننا ہے، دوسرے کا نام ہے دانش۔ ٹھیک ہے، ناموں کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار، کیونکہ پہلے جو مسائل ہمارے پاس ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ رخسانہ صاحبہ نے فرمایا جیسے اگر کوئی عزیز دھوکہ دے دے، بہت قریبی عزیز، آپ جان رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ رشتہ کیسے رکھا جائے؟ برداشت کریں۔ اصل میں ان اللہ مع صابرین پڑھتے رہیں، اور قرآن کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ صبر اور صلاۃ سے میری مدد چاہو، اللہ سے مدد چاہیں اور انہیں برداشت کریں، کیونکہ اتنے قریبی لوگوں سے رشتہ بھی نہیں ختم کیا جا سکتا۔ ان کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ ایمان سے فارغ ہیں ایک حدیث کی روح سے، اور جب وہ جھوٹ چھوڑ دیں گے تو پھر ایمان میں آ جائیں گے۔ اور دوسرے جو دھوکے کی بات یہ بتا رہی ہیں، حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، لیکن یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے تم پلٹ کے اسے دھوکہ مت دو۔ تو ان میڈم کو یہ چاہیے کہ یہ اللہ سے دعا کریں اور تھوڑا برداشت کریں، جب بھی ان کا موڈ اچھا ہو ان عزیز کا، کسی بھی طریقے سے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ اچھا نہیں کر رہے، اپنی آخرت کے لیے خرابی پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں۔ مین چیز تو یار برداشت کریں۔ یہاں پر ایک قول یاد آ جاتا ہے مولانا صاحب کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ وہ بے وقوف تھا، یہ سوچو کہ اسے تم پر اعتبار کتنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار یہ بھی فرمایا حضور نے کہ اگر کوئی میرے پاس آ کے بھی اپنی جو ہے بات چیت سے ایسے ڈھنگ سے یا کسی بھی طریقے سے کوئی ثبوت پیش کر کے کسی کا حق اپنی طرف کر بھی لیتا ہے تو قیامت میں جو ہے وہ بھگتے گا اس بات کو۔ تو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں چالاکی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں معاملہ ختم ہو جائے گا۔
اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. وہاں پہ اصل میں ان میڈم کو بھی چاہیے کہ برداشت کریں. جس طرح سے یہ موسموں کا بدلاؤ ہوتا ہے نا، اسی طرح حالات کا بدلاؤ ہوتا ہے. جب ہم انہیں برداشت کرتے ہیں تو ہمیں حالات کے بدلاؤ بھی برداشت کرنے چاہیے، کیونکہ دونوں بے اختیاری چیزیں ہیں. بالکل مولانا صاحب، کبھی موقع ملا تو ضرور اس بارے میں جانیں گے کہ موسم بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن فطرت انسان کی کبھی نہیں بدلتی. وہ کیوں نہیں بدلتی؟ اب نماز میں جو ترتیب کا سوال ہے، جیسے انہوں نے بہن نے کہا، اسی حساب سے پڑھنی چاہیے. ہاں بالکل، ترتیب سے جس طرح قرآن کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہیں. دیکھیے قرآن کی جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن دیے گئے ہیں جو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے. یہی سنت ہے. لیکن کبھی اگر بے اختیاری یا بھول سے کبھی ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے ترتیب. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ چلتے چلتے ہو جائے بات کہ جوڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل. اصل میں بات تو حضور نے فرمایا کہ بال اپنے کھلے رکھو. تو ان عورتوں کو نماز بھی جو ہے وہ کوٹھے میں پڑھنے کا حکم ہے کہ اندر چھپ کے پڑھیں، تو کھول کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب، بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے، ہماری طرف سے. اور یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، وقفہ لے رہے ہیں، لیکن وقفے کے اس پار ہوں گے جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب، اور ان سے ہم کلام ہوں گے اطہر سعید صاحب. تو آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. ہمیں اجازت دیجیے. ناظرین اکرام السلام علیکم، اور بہت شکریہ شگفتہ صاحبہ کا. اور ناظرین پروگرام کے اس حصے میں اب ہم بات کریں گے صحت کی تندرستی کی، اور صحت و تندرستی کے تعلق سے بہت ساری باتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ معروف ڈاکٹر اسلم خان صاحب موجود ہیں، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں. سب سے پہلے استقبال ڈاکٹر صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا. ڈاکٹر اسلم خان صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ برسوں کی تحقیق ان کی ہے، بہت ساری ریسرچ ہیں، اس کے بعد کئی سارے پروڈکٹ ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور ان پروڈکٹ سے بہت سارے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں. ان میں خاص طور پر بالوں کے تعلق سے کیا کچھ انہوں نے کارنامہ کر دکھایا ہے، اس پر اب آج ہم بات کریں گے. ناظرین آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں کے تعلق سے بہت ساری پریشانیاں ہیں، چاہے وہ بالوں میں خشکی کی بات ہو، چاہے بالوں کا جھڑنا ہو، چاہے گنجا پن ہو، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر چیز کا علاج ڈاکٹر اسلم خان صاحب کے پاس ہے. باتوں کا آغاز اس سوال کے ساتھ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت تحقیق کی ہے، بہت ریسرچ کی ہے، اور بہت ساری قیمتی ادویات کے ساتھ ایک نیا پروڈکٹ آپ نے لانچ کیا ہے. کیا ہے وہ پروڈکٹ اور اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اور اس سے کس طرح سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ اطہر بھائی. پہلے تو میں ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کی اور عزیز سلام کی محبت کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت سارے میرے پاس کالس آئے، لوگوں نے اصرار کیا کہ ایسا تیل بنائیے جو جس سے ہماری جو پرابلمس ہیں بالوں سے متعلق، جی ہاں، کم عمر میں سفید ہو جاتے ہیں، خشکی ہو جاتی ہے، یا بال گرنے لگتے ہیں، یا بال پھٹ کے 2 ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے تحقیق کی ماشاءاللہ. تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 6000 سال پرانی کتابوں سے جو ہم نے نکالا ہے، تو اس کو جو ہم نے بنایا تو ایک واقعی میریکل تھا. تو لوگوں نے بہت پسند کیا. عجیب. تو اس کا نام ہم نے کرشمہ ہیئر آئل 786 رکھا. بالکل، اور میرے پاس اس کا یہ ہے بالکل کرشمہ، میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. اور واقعی ناظرین یہ بالوں کے تعلق سے اگر کہا جائے تو یہ کرشمے کی طرح ہے، چونکہ اگر بال گر گئے ہیں تو اس تیل کے استعمال سے واپس آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل، میں نے ایک دن یہاں آپ کے انٹرویو میں ہی بتایا تھا. جی جی. تو ایک افغانستان سے عصمت اللہ خان صاحب سن رہے ہوں گے. جی جی. تو انہوں نے وہ جو کنٹینٹ میں نے بتائے وہ لے کر کے انہوں نے استعمال کیا. وہ ان کا فون آیا کہ میرے بال آنے لگے. اچھا، اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ نے؟ اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ ناریل کا تیل ہے، اور باقی کلونجی ہے، کلونجی کا تیل ہے اس میں، اور روغن بیضۂ مرغ ہے اس میں، وٹامن ای ہے اس میں، وٹامن اے ہے اس میں، اور جو اس میں خوشبو ڈالی گئی ہے وہ کوئی آرٹیفیشل نہیں، نیچرل ہے، نیچرل ہے، اروما خوشبو. ہاں، اروما جو ہے نیچرل ہے. حالانکہ نیچرل چیزیں مہنگی آتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو کوئی بات نہیں سوچا، قیمت بھلے ہی تھوڑی زیادہ ہو جائے لیکن لوگوں کو اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ. لوگ سستی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور مارکیٹ میں سستا پروڈکٹ لا کر کے اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ اخباروں میں یا ٹی وی پر دے کر کے اپنے بیچ لیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے اسکن کو. اس میں بہت قیمتی چیزیں شامل ہیں، جڑی بوٹیاں شامل ہیں. تو اس میں ہم نے جو ڈالا ہے لیمن گراس کا تیل بھی ڈالا ہے، جو سر میں جو ہمارے اگر مائیگرین ہے یا تھک جاتا ہے، یا آج کل ہم ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں یا موبائل پہ زیادہ، تو آپٹک نرو کو فائدہ دیتا ہے. اس کی خاص بات ہے ایسا کوئی تیل نہیں ابھی تک بازار میں ہے یا کسی نے ریسرچ کیا ہو. اور جو یہ کنٹینٹس میں بتا رہا ہوں، جیسے ویسٹ بیڈن ہے، پوری دنیا میں پہلی بار اس کو تیل میں تحقیق کر کے ڈالا گیا کہ ویسٹ بیڈن اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کتنا بھی فوکس، اگر آپ مان لو ریڈیشن آپ کے پاس ہو رہا ہے، یا آپ ٹی وی یا موبائل پہ کام کرتے ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، یا کسی بھی انداز میں اگر بالکل آپ فریش ہو جاتا ہے، آپ اس کو مالش کر لیں ذرا سی دیر کے لیے، ایک دم آپ کو لگے گا
अच्छा, इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है डॉक्टर साहब? इसका इस्तेमाल में यह है कि आप रिलैक्स हो, अगर दिन में वक्त हो तो दिन में कर सकते हैं, नहीं तो रात में सोते वक्त कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रात को हल्की थोड़ा उंगलियों से लगाएं, टच करें और मालिश हल्के हल्के कर लें सर। और बालों की जड़ों तक पहुंचना चाहिए। जड़ों तक पहुंचना जरूर चाहिए। और आप देखेंगे सुबह को जब आप उठेंगे तो आपको नींद भी बेहतर आएगी, और आप सुबह उठेंगे तो एकदम फ्रेश होंगे और आपको हल्की भीनी भीनी खुशबू रहेगी। यानी न सिर्फ ये है कि बालों को ये काला करता है, कुदरती तरीके से काला करता है, बल्कि खुश्की दूर करता है, और जो गंजापन आ जाता है सरों में, एक वक्त के बाद बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, तमाम तर चीज़ों में तो फ़ायदेमंद है ही। साथ ही साथ अगर सर दर्द हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, किसी भी अंदाज का सर में दर्द है, तो इसकी मसाज से वो सही हो सकता है, दुरुस्त हो सकता है। बहुत खूबसूरत है इसका पैकिंग भी है, और मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो बहुत बनाया है हमने, इंटरनेशनल पैकिंग बनाया है जी। और इसके अंदर इसमें डबल हमने रखा है ढक्कन, ताकि बिल्कुल गिरे ना। और इसके अंदर और एक बात और भी है इसकी, मान लो इसका गिर भी जाए, कुछ भी हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी कहीं चिपकेगा, ब्रेकेबल नहीं है। अच्छा, चिपकेगा नहीं। इस तेल की खास बात ये है कि चिपकेगा नहीं। आपको हाथ पे लगा, अगर यहाँ भी आपके खुश्की है, यहाँ भी आप लगाएंगे जी, आपको तो एकदम महसूस होगा फ्रेशनेस। जैसे लोग लगाते हैं ना अपने बॉडी पर फेशियल लगाते हैं और दूसरे चीज लगाते हैं, तो उसमें इसे लगा सकते हैं। यानी कुदरती इसमें जड़ी बूटियां हैं। होठों पे अगर आपके बार बार खुश्की आती है तो इसे होठों पे लगा लीजिएगा, बिल्कुल ना तो फंगस रहेगा और न कोई खुश्की आएगी। अच्छा, इसको लगाने के बाद फिर क्या इसको शैम्पू करना है, धोना है डॉक्टर साहब, क्या करना है? जी, इसको आप हर्बल शैम्पू से एलोवेरा से धो सकते हैं। एलोवेरा शैम्पू को लेकर के, या फिर अगर एलोवेरा शैम्पू नहीं है तो कोई भी नेचुरल शैम्पू लेकर के उसको वॉश किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी एक रिसर्च प्रोडक्ट हमने और बना रहे हैं, वो भी हम देंगे, उसको कहते हैं मड सोप। तो इंशाल्लाह उसका इंट्रोडक्शन भी मड सोप। जी हाँ, मड सोप। चलिए उसकी एक अलग शुमारे में हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि तेल की बात कर रहे हैं और बालों के प्रॉब्लम से हर दूसरा आदमी परेशान है, बल्कि हर तीसरा आदमी परेशान है। किसी को बाल झड़ने की परेशानी है, किसी को सफ़ेद होने की परेशानी है, वक्त से पहले जो सफ़ेद हो जाते हैं। और आजकल तो ये है कि बालों का झड़ना, चूँकि टेंशन का दौर है, तनाव का दौर है, इसको दूर करने के लिए आपने फरमाया कि ये उस अंदाज में भी मुफीद है, फ़ायदेमंद है। अगर सर में दर्द है तो उस टेंशन को भी दूर करता है। रेडिएशन कंप्यूटर की हुआ करती हैं, या फिर हम टीवी देख रहे हैं, वक्त से ज़्यादा देख रहे हैं, तो उस माइग्रेन को भी दूर करने में भी ये फ़ायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि मतलब मुझे खुद ये आइडिया नहीं था कि जो ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ कि इतनी कॉल्स आएंगी, इतने लोग डिमांड करेंगे जी। बहुत दूर दूर से कॉल्स आ रही हैं, दूसरे मुल्कों से कॉल्स आ रही हैं। तो ये बात है कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है खास तौर से, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है आंखें थक गई जी जी, अगर उस ऑप्टिक नर्व को हम एक्टिवेट कर दें या फ्रेश कर दें, तो इसको ये नहीं कि नॉन साइंटिफिक फार्मूला है, बल्कि जब ये जाती है अंदर तो जो मेलेनिन हमारे होते हैं स्किन के नीचे, उसको डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। एक अहम सवाल ये है कि अगर हमारे नाज़रीन इसको मंगाना चाहें, ख़रीदना चाहें, तो क्या सूरत होगी? वो उसकी सूरत ये है कि वो हमारे नंबर पे फ़ोन करें, और पूरे हिंदुस्तान में हमारे स्टॉकिस्ट अब लोग दरख्वास्त दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बना दीजिए, क्योंकि जहाँ भी कहीं ये तेल गया है तो लोगों की एक पे पास गया तो सैकड़ों लोगों ने फिर डिमांड की। अच्छा, कुरियर के जरिए मंगा सकते हैं? जी, कुरियर के जरिए मंगा सकते हैं। और स्टॉकिस्ट जो हम हर शहर में बना रहे हैं, हम चाहेंगे कि हर शहर में स्टॉकिस्ट जो हैं वो हमसे रब्ता करें हमारे नंबर पर, तो उनको भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसका नाम बहुत खूबसूरत है, करिश्मा, यानी बालों के ताल्लुक से करिश्मा से कम नहीं है, खुदाई करिश्मा है, इसमें कोई शक नहीं। कि ये चूँकि मैं तो हमेशा प्रैक्टिस करता रहा हूँ, इतने मरीज देखे हैं मैंने, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, मेरे तो बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी, मैंने सोचा नहीं कि मैं बालों के बारे में रिसर्च करूँगा, लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए रिसर्च की गई है माशाल्लाह। अब देखिए, करिश्मा बहुत खूबसूरत है, इसमें तमाम तर जो अद्वियात मुझे नजर आ रही हैं, इसमें बहुत खूबसूरत ये आज के जो कंटेंट हैं, अगर वो आप नाज़रीन को बता दें तो और अच्छा रहेगा। बहुत खूबसूरत इसमें कंटेंट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसका अंदाज़ बहुत खूब है। कोकोनट ऑयल है इसमें, इसमें तिल का तेल है, और रोगन जोश है, इसके अंदर रतन जोश है, शिकाकाई, आंवला, कॉफ़ी सीड्स हैं, इसमें विटामिन ए है, रोगन बैज़ मुर्ग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों को मिला करके, एक तहक़ीक़ करके, उनको आज़मा करके आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उसको इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और बालों में इजाफ़ा होगा। जिन लोगों के बाल बहुत खूब हैं और लंबे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, झड़ना बंद हो जाएंगे, उनके अंदर से जो खुश्की है वो भी दूर हो जाएगी। डॉक्टर असलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे नाज़रीन की
रहनुमाई फरमाने के लिए। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट आपने पेश किया है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आपने का। और नाज़रीन आज के लिए राह निजात में बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम।